बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकरम बगोजी। प्रोग्राम धरना में आपके साथ जो कि डेली इंतखाब की तरफ से दिया जाता है, और ये हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ वीकली हमारा एक प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करें कि अब तो काम बढ़ता ही जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि इससे पहले हमने जितने प्रोग्राम किए, यकीनन आप लोगों की बहुत सारी पजीराई हमें मिली और आपने बहुत सारे हमारे पेज को दोस्तों ने लाइक किया और पसंद किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे पेज को आइंदा भी इसी तरह से लाइक करते रहेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की 2 साल कारकर्दगी पे, 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी पे। हुकूमत ने 2 साल में क्या किया है, क्या ऐसा नारा लगा के आए थे। मुझे जहाँ तक याद है, मौजूदा हुकूमत ने इतने सारे ग्रीन बाग नहीं दिखाए थे लोगों को, क्योंकि वफाक ने दिखाए थे बहुत सारे जो इसको रियासत मदीना बनाने की तरफ लेके जा रहे थे। अब तो हम देख रहे हैं कि रियासत मदीना की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। पहले 90 डेज़ वफाक की तरफ से आया कि 90 डेज़ में हम तब्दीली करके दिखाएंगे, फिर 9 महीने गुजर गए, फिर अब 2 साल गुजर गए हैं। लेकिन इस 2 सालों में अगर हम पब्लिक से पूछते हैं, आवाम की राय लेते हैं, तो आवाम इस बारे में एक ज़रा बराबर भी मुतमईन नज़र नहीं आता है। मसाइल जूं के तूं हैं, बल्कि जूं के तूं तो नहीं कहेंगे, बढ़ गए हैं। अब तो इतने सारे मसाइल बढ़ गए हैं कि आप कीमतों को देख लें, आप पानी के इशू को देख लें, आप सेहत के मामलात को देख लें, आप सर्विसेज को देख लें, कहीं पर भी कोई चीज़ हमें ठीक नज़र नहीं आती, अपनी जगह पे नहीं है, जो अपनी पोजीशन है उस पर अभी तक नहीं आई। लेकिन इस हवाले से अगर हम उनके दावे देख लेते हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने क्या करने जा रही है, उनका एक ये समझे कि नारा है कि हम इज्तिमाई जो है चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। कोयटा की जो है दो शाराएँ, चंद भी नहीं कहूँगा, 2 शाराओं को तो तब्दील कर दिया गया है और बहुत सारी शाराएँ बनाने की तरफ एक नई हिकमत अमली रखी जा रही है। और इसी हवाले से उनकी प्लानिंग तो है, दावे तो कर रहे हैं कि हम करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं, हमने कमेटियाँ बना दी हैं, हम जितनी स्कीमात जो अब प्रोसेस में हैं उनको भी बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। उनके ऊपर फिर टीमें फिर तश्कील, आगे से जो है एक बेहतर से बेहतर बनाने की वो कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन पब्लिक ज़रा बराबर भी आज मुतमईन नज़र नहीं आती है। आज आप देख लें कि 2 सालों से जो नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, उनको आज तक कोई जॉब का मामला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और अगर मिल भी रहे हैं तो अकरबा परवरी और लेन देन मुका वो मामला अपनी जो है आवाज़ जो है पूरे माशरे में गरज रही है। लेकिन अभी तक सामने कुछ नहीं आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर, 2 साल कारकर्दगी, इस पर नज़र डालेंगे। हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है, बल्कि उनको ज़हमत दी है हमने, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा उनकी गहरी नज़र है मौजूदा हुकूमत पे। यकीनन हफ्ते 2 में तो उनकी CM से भी मुलाकात होता रहता है और उन तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देख रहे होते हैं। रशीद बलूच साहब हैं, जो कि एक चैनल हैं उसके जो है ब्यूरो चीफ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद बलूच साहब। वालेकुम सलाम। इसके साथ हमारे साथ जो मंजूर बलूच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों में मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप लोग दोनों से दरख्वास्त तो मैं नहीं करूँगा, पहले मैं रशीद बलूच साहब से दरख्वास्त करूँगा कि रशीद साहब आप ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत 2 साल कारकर्दगी क्या अवामी उमंगों के मुताबिक है या होने जा रही है? मेरे ख्याल में न सिर्फ ये हुकूमत, गुज़िश्ता अगर आप देखें कि कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो अवामी उमंगों पर उतर आया है, या जो उन्होंने दावे या वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे किए हों। हाँ, ये ज़रूर है मुख्तलिफ़ हुकूमतों के मुख्तलिफ़ एजेंडे रहे हैं। किसी हद तक कोई हुकूमत कामयाब रही है, बहुत से ऐसी हुकूमतें बिल्कुल नाकाम रहे हैं, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम 1 यूनिट टूटने से लेकर आज तक का अगर हम पूरा सिनेरियो देखें तो उसमें बहुत से हुकूमतों के अप डाउन का जो है आपको एक हिस्ट्री, एक तारीख मिलती है। फिर ये है कि ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट्स वो जो है इज्तिमाई होती हैं और उनमें जो है पब्लिक उससे जो है फ़ायदा उठाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इनफरादी तौर पर जो है लोगों को मिलते हैं। तो मेरे ख़्याल में मौजूदा हुकूमत, इससे पहले वाली हुकूमत या उससे पहले वाली हुकूमत, तो बलूचिस्तान में इज्तिमाई काम के बजाय जो इनफरादी या जो काम है वो ज़्यादा उनकी तरजीह थी। उनकी उसकी वजह मैं बता सकता हूँ आपको।
وجہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے جس پارٹی سے بھی آتی ہے تو ان کی وہ ظاہر ہے کہ اپنے ورکرز کو اپنے بھائی خواہوں کو یہی ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ جی جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم بہت سے ظاہر ہے کہ دعوے وعدے کرتے ہیں. تو جب جس طرح کے وہ دعوے اور وعدے کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب حکومت میں آتے ہیں پریکٹیکلی ان کو بہت سی چیزوں کا بہت سے مسائل کا میرے خیال میں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو وجہ یہ کہ پھر وہ اجتماعی کاموں میں پھر کے پروجیکٹس میں پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے, ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے, اس کے میں ہانیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. تمام چیزوں کو ملا کے آپ ایک اجتماعی ایک اچھا پروجیکٹ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن پھر ہمارے جو بھی حکومت ہے, میں ان کو لیڈر تو نہیں کہہ سکتا, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پاکٹس میں جو ان کے ہمدرد ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے الیکشن کی تیاری کے لیے ان کو خوش رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جو ہے ان کو آپ جو ہے تھوڑا بہت فائدہ دیں تاکہ جب آنے والا الیکشن آ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھائی خواہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. میں آج کی موجودہ بلوچستان حکومت کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیں اسی گورنمنٹ میں میرے خیال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جو نان منتخب لوگ ہیں ان کو ایم پی ایس سے اور منتخب لوگوں سے زیادہ پروجیکٹ دیے گئے ہیں. تو جو منتخب لوگ ہیں گو کہ وہ کچھ اپوزیشن میں ہوں گے, کچھ اس کی اپنی پارٹی میں, کوئی دیگر پارٹی میں ہوں گے, لیکن جمہوریت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. گو کہ ہم زبانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن جمہوریت قطعی طور پر آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا, نہ رول آپ کو اجازت دیتا ہے, نہ پاکستان کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک غیر منتخب ایک فرد کو آپ جو ہے کروڑوں کے پروجیکٹ دیں تاکہ وہ آج سے جو ہے وہ اس پروجیکٹس کے تھرو آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ اپنے لیے اپنے علاقے میں ایک بیس بنا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی, اس سے پہلے بھی حکومتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے لیکن اس طرح جو آج کی حکومت میں ہوا ہے یہ میرے خیال میں نے تو شاید نہیں سنا ہے یا نہیں دیکھا. اگر ہوا بھی ہے تو اس لیول پہ نہیں ہوا ہوگا یا اس لیول پہ ہوا ہوگا لیکن اس طرح جو ہے پبلک نہیں ہوا ہوگا. تو یہ تین چیزیں میٹر کرتی ہیں شاید کہ آج کی حکومت میں جو ہو رہا ہے میرے خیال میں بالکل غیر جمہوری ایک عمل ہے جس کو کیا گیا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ میں آپ کلیئر بتا دوں, آپ کو فائدہ اس لیے نہیں ملے گا کہ ہم نے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر جو جس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے قریبی ہوتے ہیں, آپ اس کو بہت کچھ آپ اس کے لیے کرتے ہیں. جو بندہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ شخص میرا ہے تو یہ آدمی مجھے کام آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. پریکٹیکلی ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے ایک پہلو ہے اس کا, آپ موجودہ 2 سالہ کارکردگی کو صرف ایک پوائنٹ پہ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں کارکردگی میرے خیال میں اس 2 سال میں کوئی میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ کوئی خاطر خواہ یا ایسا کوئی کارکردگی نہیں ہے جس میں جو ہے میں ادھر بیٹھ کے میں کہوں کہ جی واقعی موجودہ حکومت نے یہ کارکردگی دکھائی ہے, سوائے اس کے کہ ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اعلان کیا تھا کہ جی پچھلے سال انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 2500 کلومیٹر بلوچستان میں روڈ انفراسٹرکچر جو ہے ہم بچھا لیں گے. کہیں پہ ہے تو ٹھیک ہے اس کو نئے سرے سے کریں گے, جہاں نہیں ہے تو وہ انفراسٹرکچر ہم بنا لیں گے. تو گزشتہ سال 2500 کلومیٹر کا بتایا گیا, اب جو ہے وہ 4000 کلومیٹر کا بتایا جا رہا ہے. اگر گزشتہ سال 2500 کلومیٹر کی جو بات ہو رہی تھی اس میں اگر 500 کلومیٹر بھی پکی ہو جاتی, 1000 کلومیٹر ہو جاتی تو میں اس پوزیشن میں ہوتا, میں ضرور یہ کہتا کہ جی وہ جو دعویٰ کیا گیا تھا اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, ابھی وہ چل رہا ہے. ابھی اگر 4000 ہوگا آگے 6000 کلومیٹر ہوگا جو بھی ہے. اور دوسری بات دیکھیں بلوچستان حکومت نے ایک بھی اعلان کیا تھا کہ بلوچستان میں جتنے جو تفریح مقامات ہیں وہاں پہ وہ کچھ ایسا بنیادی ڈیولپمنٹ کریں گے جس سے دیگر صوبوں کے لوگ آ کے جو ہے بلوچستان تفریح کے لیے, سیر کے لیے, تو اس سے جو ہے بلوچستان حکومت کو ڈیفینیٹلی جو ہے ایک زر مبادلہ آنا تھا. وہ دعویٰ ابھی تک اس کا میں نے کہیں نہیں سنا ہے, ہو سکتا ہوا ہو لیکن میں نے کہیں نہیں سنا ہے کہ ایسا کوئی تفریح مقام کو اس قابل بنایا ہے کہ کوئی اگر باہر سے کسی صوبے سے اگر کوئی شخص نہیں آ سکتا. چلیں آپ مطمئن نہیں لگ رہے ہیں رشید بلوچ صاحب, میں دیکھتا ہوں, میں منظور جان کی طرف جاتا ہوں. منظور بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ عوام کا کس قدر اعتماد ہے, جو نعرے لگائے گئے, جو لوگوں کو جو ہے سبز باغ دکھایا گیا, جو تبدیلی کی بات کی گئی,
کہ ایک نیا نظام ہوگا, ایک نیا پاکستان ہوگا, نیا پاکستان بھی ان کا نعرہ ہے, نیا پاکستان ہوگا, نیا بلوچستان ہوگا, عوام مطمئن ہے اس حوالے سے؟ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ جی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں, ان میں کسی بھی صورت میں عوام کسی بھی طرح سے اس طرح کسی 2 سال, کسی حکومت کے 2 سال میں اطمینان کا اظہار کبھی نہیں کرے گی, اور نہ وہ صحیح رائے اپنا قائم کر سکتی ہے. عوام تو ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو 70 سال سے جو مسائل ہیں وہ یکدم ختم ہو جائیں, جو ممکن نہیں ہے. اس پیرائے میں اگر آپ دیکھتے ہیں عوامی توقعات کو, تو کوئی بھی حکومت ہو, جتنی بھی اس کی کیپیسٹی ہو, جتنی قابلیت اس میں ہو, وہ 2 سال میں شاید 70 سال کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. یہاں پہ جو آپ 2 سالہ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں, تو پھر اسی پیرائے میں اس معاملے کو دیکھتے ہیں. دیکھیں, حکومت کو, کسی بھی حکومت کو گیج کرنے کے لیے, اس کی کارکردگی کو پرکھنے کے لیے اس کے ڈائریکشنز, اس کے اقدامات کو دیکھنا پڑے گا. ان 2 سالوں میں ایسا کیا اس حکومت نے کیا ہے جو پچھلی گورنمنٹس میں نہیں کیا گیا, یا ایسا کیا ہے جو پچھلے گورنمنٹس میں کیا گیا اور اب یہ حکومت نہیں کر رہی. اس پیرائے میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم ٹھیک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال میں اس حکومت نے کیا کچھ دیا عوام کو, کیا کچھ بویا عوام کے لیے جو آگے جا کے پل دے گا, یا کیا کچھ نہیں کر سکی. جی, اس میں سے اگر ہم پہلے اقدامات پہ نظر دوڑائیں, جی, تو کچھ ایسے اقدامات ہیں جو جام کمال حکومت میں اٹھائے گئے, جو ماضی کی حکومتوں میں نہیں اٹھائے گئے. سب سے جو بڑی مثال ہے, جو سب سے اہم چیز ہے, وہ یہ کہ جام کمال حکومت میں بلوچستان کی جو اپنی آمدنی ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے. اس کے لیے قانون سازی بھی کی گئی, اس کے لیے ترقیاتی جو ہمارا PSDP ہے, ترقیاتی بجٹ ہے, اس میں بھی خاطر خواہ اس کو ترجیح دی گئی. جیسے کہ رشید بلوچ نے بھی کہا کہ جو سیاحتی مقامات ہیں ان کی ترقی اور ان کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے اقدامات کا اعلان تو کیا گورنمنٹ نے, لیکن ایسا کچھ نہیں. لیکن میں اس سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا. حکومت اپنے تہیں اس نے بعض جگہوں پہ ایسا کچھ کیا ہے. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ پیر غیب کا مقام ہے, اس میں تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل آئیڈیل بنا دیا, سوئٹزرلینڈ کی طرح اس میں عوام کے لیے سہولیات دی گئی ہیں, لیکن ایک انٹینشن نظر آتا ہے جو 2 سال, جیسے میں نے کہا کہ 2 سال میں ڈائریکشن دیکھی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو وہ ہم نے دیکھے. زیارت کے لیے ایک پروگرام پلان کیا گیا, زیارت اور اس کے علاوہ جو کوسٹل بیلٹ ہے آپ کا, خاص طور پہ وہاں پر کافی حد تک اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کچھ اسٹیبلش بھی ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سیاحت کو فروغ دیں گی, اور جو میں نے پہلے کہا کہ ریونیو جو آمدن ہے بلوچستان کا اس میں اضافہ کریں گی. ابھی بھی ہم اگر دیکھیں 2017-18 کا جو بجٹ ہے اس میں صوبے کا کل جو آمدن تھا وہ 12 ارب روپے تھا. اب یہ اس گورنمنٹ میں جو جس طرح میں نے کہا کہ آمدن میں اضافے کے لیے جام حکومت نے کوششیں کی, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ 12 سے 25 ارب روپے جو پچھلا مالی سال تھا اس میں ریونیو ہدف 45 ارب کے مقابلے میں 25 ارب روپے وہ ہوا, اور یہ تقریباً 100% کے قریب اضافہ اس میں دیکھا گیا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. صوبہ اس صورت ہی اپنے ضروریات کو, عوامی توقعات کو پورا کر سکتا ہے جب اس کا ریونیو ہو, جب اس کے تو پیسے ہوں. یہ منظور جان, یہ عوامی مینڈیٹ ہے. عوام نے اس لیے ووٹ دیے تھے کہ آپ پارک بنا لیں. ان کو تو اور کچھ چاہیے, ان کو تو پانی چاہیے, ان کو صحت چاہیے, ان کو سڑکیں چاہیے, ان کو روزگار چاہیے. نہیں, میری بات آپ لیکن آپ جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں. پھر آپ ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ پارک بنا دیا. اب پارک, اس ٹائم پارک ہم جائیں گے جب ہمارے پاس کچھ ہوگا, ہم مطمئن ہوں گے, ذہنی طور پہ مطمئن ہوں گے, تبھی جا کے تفریح ہوگی نا جی. آپ تب ہی اپنے لیے کپڑے خرید سکتے ہیں, تب ہی اپنے لیے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں جب آپ کا آمدن ٹھیک ہو. آپ کا جب آمدنی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ یہ پارکس نہیں ہیں, یہ آپ کے سیاحتی مقامات ہیں, تفریحی مقام نہیں ہے, یہ سیاحتی مقامات ہے. سیاحت ایک بہت بڑا شعبہ ہے. ہمارے ہاں ریلیجیس سیاحت کے بہت بڑے مواقع ہیں, اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے. میں حکومت کو کلین چٹ نہیں دے رہا, میں صرف ڈائریکشنز کی بات کر رہا ہوں. میں نے مثال کے طور پہ یہ کہا کہ ریونیو کا جو ہے وہ ہدف انہوں نے اس طرف ایک کوشش کی ہے جو ماضی میں ہم نہیں دیکھتے تھے. سب وفاق کی طرف توجہ ہوتی تھی, اب یہ چیز ایک ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ 2 سالوں میں جو چیزیں ہو سکتی تھیں, میں ابھی عوامی مسائل پر آ رہا ہوں, جو 2 سالوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان 2 سالوں میں جام حکومت تمام تر مسائل حل کر سکتی ہے. نہیں, 2 سالوں میں جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکا. مثال کے طور پہ
کوئٹہ میں پانی کا مسئلہ وہ حکومت کہیں پر بھی اس کو حل نہیں کر پا رہی ابھی تک. یہ جو صوبائی دارالحکومت ہے باقی بلوچستان کو چھوڑیں, صوبائی دارالحکومت 2 اسسٹنٹ کمشنرز کے تحت چل رہی ہے, تو گورنمنٹ کی ریٹ کہاں ہوگی؟ یہ چیز گورنمنٹ نہیں کر سکی, اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی ہے. 2 سالوں میں نہ ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں. اعلان ہوا کہ 6 اسسٹنٹ کمشنرز کیے جائیں گے کوئٹہ میں, وہ بھی اب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. اس طرح کی جو اقدامات جو عوامی توقعات کو میٹ کرتی ہیں وہ جام حکومت میں اب تک نظر نہیں آ رہی, جو کہ 2 سال میں ایٹ لیسٹ نظر آ جانی چاہیے تھی. گیس کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, یہ تمام تر چیزیں جو کی تو ہیں. دوسری بات جو ترقیاتی جو پروگرام ہے ہمارا وہ سب سے کی ہے, کیونکہ ہماری بدقسمتی سے سیاست میں ایم پی اے کے ذریعے ترقیاتی پروگرام چلایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب جام حکومت بننے سے پہلے جب انہوں نے اپنا منشور پیش کیا, انتخابی منشور پیش کیا, تو اس میں انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ اب اس طرح نہیں ہوگا, اب ضرورت کی بنیاد پر ترقیاتی پروگرامز ہوں گے. لیکن حکومت میں آنے کے بعد پھر جام کمال صاحب کے اپنے ٹویٹس بھی موجود ہیں, وہ کلات کے ایک دورے پر تھے, وہاں پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں صرف بلڈنگ بنایا جاتا ہے لیکن اس میں عوام کو سہولیات کے لیے جو ہیومن ریسورس ہے, دیگر جو ریسورسز ہیں اس کا استعمال نہیں ہوتا, بلڈنگ کڑی رہ جاتی ہے. یہ بلڈنگز ہمارے لیے اتنے اچھے فائدہ مند نہیں ہو سکتے جب تک کہ اب اس پر ہم ہیومن ریسورس کو اپلائی نہیں کرتے. کلات میں جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے مثال دی کہ ایک ہاسپٹل کلات شہر کے اندر ہے اور ایک بائی پاس بنا دیا گیا جو کہ غیر ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے جام کمال صاحب اب خود اپنے بیانیے میں یہ کہہ رہے ہیں, اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ جب تک بلڈنگز نہیں ہوں گے, جب تک سہولیات نہیں ہوں گی, آپ کی سرکاری مشینری کام نہیں کر سکے گی. اگر یہ بیانیہ ہے, یہ بات اگر شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں بلڈنگ ضروری نہیں ہے, تو آج وہ اس بیانی کو کیا ہوا؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ اب تک حکومت شاید اپنی چیزوں کو اس طرح سمجھ نہیں سکی ہے, اس طرح چیزوں کو گیج نہیں کر سکی ہے جس سے کہ 5 سال میں جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ حکومت کامیاب ہے. رشید صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت موجودہ 2 سال میں کیا ایسی کارکردگی جسے ہم بیان کر سکیں, جسے ہم لوگوں کو بتا سکیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ گورنمنٹ نے کیا ہے, یہ نہیں کیا ہے, اور یہ پینڈنگ ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی کام کیے ہیں اور کون سے نہیں کیے؟ لیکن میری نظر میں جام حکومت کو جو سب سے جو بڑا کام ہے میری نظر میں کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے, انہوں نے جو گوادر کی جو لینڈ ہے اس کو جو ہے وہ اس کی خرید فروخت پہ انہوں نے پابندی لگا دی. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اور جتنا زیادہ کرپشن میرے خیال میں گوادر کی لینڈز پہ ہوئی ہیں, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے جو اب موجودہ جو حکومت ہے جام کمال کی, انہوں نے شروع میں ایک اعلان کیا تھا کہ گوادر کی لینڈ ابھی کوئی باہر کا یا اندر کوئی بندہ اس کو خرید نہیں سکتا. اگر جس نے ابھی وہاں جا کے بزنس کرنی ہے یا وہاں پہ سرمایہ داری کرنی ہے, اس کو لیز پہ جو ہے زمین وہاں پہ خریدنی پڑے گی, اور وہ لیز مختلف سالوں کا ہو سکتا ہے, 30 کا بھی ہو سکتا ہے, 50 سال کا بھی ہو سکتا ہے. کرنا کیا چاہیے, آگے کیا کرنا چاہیے؟ میں بتا رہا ہوں. تو یہ تو دیکھیں کرنا تو خواہش تو ہماری بہت ہے کہ بہت کچھ. آپ اگر ان ذمہ داریوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں, آپ عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کون سے بنیادی 2-3 پوائنٹ تو بتا دیں گے جن پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کیے؟ دیکھیں جی, میں سب سے جو بلوچستان کا صرف کوئٹہ کے نہیں, میرے خیال میں بلوچستان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ پانی کا ہے. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ بلوچستان میں پہلے فیز میں آپ کوئٹہ سے لے کے خضدر تک جائیں گے, پورے بیلٹ میں آپ کو پانی نہیں ملے گا. آپ کو 2500 3000 3500 کلو میٹر نیچے جو ہے فٹ جو ہے نیچے آپ کو پانی جو ہے نکالنا پڑے گا. آپ دیکھیں مانسون کی بارشیں تو ہوتی ہیں, اور اس سال کی اگر آپ ریشو دیکھیں بارشوں کا بہت زیادہ ہوا ہوگا, اور ہر سال ہوتے ہیں, بہت کم جو ہے یہاں پہ خوشحالی ہوتی ہے. اگر آپ پانی کے سٹوریج کے لیے چھوٹے ڈیم بنا لیں یا کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی کا آپ دیکھتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں رشیا نے کی ہے, عالیہ جو ہے انہوں نے انڈیا نے کیا ہے,
اس نے ہر ایک علاقے کو ایک چھوٹا سا زون بنا کے اس میں جو ہے انہوں نے ڈیمز بنا کے نہ صرف جو ہے لوگوں کا جو پینے کا پانی کا جو ایشو ہے نہ صرف وہ حل کر دی ہے، بلکہ بہت حد تک جو ہے انہوں نے اپنے ایگریکلچر کو گروتھ کر دی ہے۔ بلوچستان چونکہ 3 چیزوں پہ آپ کے مائننگ ہے، آپ کی فشری ہے، آپ کا ایگریکلچر ہے اور لائف اسٹاک ہے، سوری 4 چیزوں پہ۔ ان 4 چیزوں پہ اگر بلوچستان حکومت اگر کسی ایک پہ پہلے فیز میں صرف ایک کو جو اگر 1-2 سال میں کامیابی سے اگر اس کو کروا سکے تو اس کے لیے پانی کا میرے خیال میں بہت اہم ضرورت ہوگی۔ اور دوسری جو ہے اگر دیکھیں آپ کے ہاں مائننگ کتنی ہوتی ہے، جیسے کہ مطلب بات یہی ہو رہی تھی کہ جی 12 ارب سے جو ہے وہ 25 ارب تک جو ہے رینیو اپنا بڑھا دیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں گا، آپ کے جو ہے جو کول مائنز ہیں، جو مائننگ ایریاز ہیں، یہاں پہ سینکڑوں ٹرک جو ہے ڈیلی نکلتے ہیں۔ آج تک حکومت کا اس حوالے سے میری نظر میں نہیں گزرا ہے کہ یہاں سے جب کوئلہ یا باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ جو دیگر صوبوں میں جاتی ہیں، کیوں بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سہولیات نہیں مہیا کی جاتی ہیں، جس سے جو ہے آپ کے کرومائٹ ہے، دیگر چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل ڈیمانڈز ہیں، یہاں سے کراچی لاہور جا کے وہاں پہ پالش ہو کے جو ہے وہ ڈالرز کے حساب سے جو ہے وہاں پہ آپ اس کو انٹرنیشنلی بیچ دیتے ہیں۔ لیکن بلوچستان سے جو نکلتا ہے جو پتھر قیمتی، وہ جو ہے یہاں سے جو ہے وہ من جو ہے آپ کو 400-500 روپیہ آپ بیچتے ہیں۔ تو اگر مائننگ سیکشن میں بھی تھوڑا بہت اگر کام کر رہا ہوتا، میرے خیال میں ریونیو کی آج جو 25 ارب کی بات ہو رہی ہے، یہ 100 ارب تک بھی پہنچ سکتا تھا، کیونکہ آپ کے اپنے وسائل یہیں پہ جو ہے وہ بن کے اگر باہر جاتا تو اس کی مارکیٹ الگ ہو جاتی ہے۔ یہ ایشو، یہ مسئلہ، یہ سردردی تو گورنمنٹ کا ہے، جو آپ کے عوام کے آپ کے لوگوں کی جو سردردی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ رشید صاحب، منظور صاحب آپ بتائیے گا کہ عوام میں تھوڑا اس کا کلیئر کریں، دیکھیں جی بتائیے۔ اگر آپ مائننگ سیکشن میں کام کریں گے، اگر ایک فیکٹری بھی لگ جائے، جی اگر کوئٹہ کے اندر ایک فیکٹری لگے، آپ کو اندازہ ہے وہاں پہ کتنے لوگ کام کریں گے؟ ہر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے پبلک سے۔ آپ ہمیشہ بنیاد جو ہے بنا لیتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو بنیاد بناتے ہیں، تو اس کے بعد پبلک کے مسائل آہستہ آہستہ یہ شامل ہے نا، موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی میں شامل ہے یہ جو گفتگو آپ دیکھیں، آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، میں نے اپنا جو میرا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اگر آپ یہاں پہ ڈیم بنائیں گے، پانی کا ذخیرہ کر لیں گے، یہاں پہ آپ کے جو ہے بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں ان کے پاس لینڈ ہے، اس سطح پہ آپ کی بات چیت تو ہوتی رہتی ہے گورنمنٹ کے ان اعلیٰ لوگوں سے، آپ کی گفتگو بھی ہوتی ہے، بڑے قریب سے آپ کی تصویریں اور آپ کے پکچرز بھی آتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ اس لیول پہ آپ نے کبھی بات کی ہے؟ دیکھیں ابھی پتہ نہیں میرا کون سا پکچر آپ نے دیکھا ہے، بہرحال بہت کم میں ملاقاتیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی اگر کوئی ایسا موقع ملا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے بہت سی ایسی ملاقاتیں ہوئی جہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پوچھا ہے کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یہ جو سجیشن میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں، یہ سجیشن ہم نے فردری بھی دی ہے، جو دوست ہمارے ساتھ تھے، ہر ایک کا مختلف رائے تھی، ہر ایک نے اپنی مختلف رائے ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شیئر کر لیا۔ تو ابھی جب تک میں آپ کو یہ چیز، میں اب جو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جب تک آپ کسی بھی چیز کا بیس نہیں بنائیں گے، آپ سطحی طور پر نہ کسی کو یہاں پہ ہیلتھ میں اتنے لوگوں کو کپا سکتے ہیں، کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں اتنے بے روزگاروں کو، جو آپ نے بے روزگاری کی بات کی، آپ نہیں کپا سکتے۔ آپ جب پرائیویٹ سیکٹرز پہ یا باقی چیزیں ہیں جو آپ کے لائف اسٹاک کی، جیسے میں نے بات کی، تو ان کو جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں، آپ ڈیولپ کریں، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ ڈیولپ کریں، بہت سے لوگ آپ کے پاس ویکینسیز پڑے ہوں گے بلوچستان میں، لوگ اللہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک بندہ مال مویشی میں سالانہ اگر لاکھوں اپنا جو بزنس کر سکتا ہے، مجھے ایک چیز ایک چیز مجھے رشید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی رائے کا احترام ہوتا ہے حکومتی سطح پہ؟ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اس کو کہیں کسی پالیسی میں شامل کرتے ہیں؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟
دیکھیے میں عام طور دائرے کی پالیسی آپ نے کبھی یہ رائے ایسی اس وجہ سے نہیں دی کہ اس کو جو ہے پالیسی میں جو ہے آپ اپنے شامل ڈالنا چاہیے نا، آپ کے خیال میں تو ڈالنا چاہیے. دیکھیں ہر حکومت، دیکھیں اسی حکومت یہی بلوچستان عوامی پارٹی جب آئی تھی، جب ان کا پہلا جو ہے وہ ہوا تھا، اعلان ہوا تھا، تو وہ جیسے منظور نے بھی ایک چیز کا ذکر کیا تھا، تو جو باتیں دیکھیں موجودہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت جو ہے نیب کا جو ہے نیم البدل ہے، نیشنل عوامی پارٹی کا جی جی نیم البدل ہے. آپ دیکھیں نیب کا وزیر اعلیٰ تو اختر اپنا عطا اللہ مینگل تھے، تو اس کے 18 مہینے کی آپ جو ہے وہ آؤٹ پٹ دیکھیں، آج کے 2 سال کے آؤٹ پٹ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. باتیں کرنا، سجیشن لینا، اس کو پالیسی میں شامل کرنا، یہ جی منظور الگ چیز ہے. منظور صاحب آپ بتائیے گا، کیا ہم اس ٹائم آپ کی گورنمنٹ سے جو غریب لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کو کیا ملا ہے 2 سال میں؟ ملنا چاہیے یا 3 سال اور ویٹ کریں؟ آپ تو ہمیں لانگ ٹرم کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، 2 سال پہ ہمیں تجزیہ بھی نہیں کرنا چاہیے، گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم کسی بھی چیز کو اگر دیکھ لیتے ہیں تو ہم پہلے دن ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ منظور بلوچ ایک اچھا جرنلسٹ ہے. ہم تو پہلے دن ہی آپ کا تجزیہ کر چکے ہیں. آپ ہمیں 2 سال کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے. نہیں، میں نے ہرگز نہیں کہا کہ 2 سال پہ تجزیہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کو گیج نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف یہ کہا کہ کسی بھی حکومت کو ناکام اور کامیاب قرار دے. نہیں، ہم نے تو کامیابی ناکامی کی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے تو کہا کہ اس کی کارکردگی کیا ہے. ہاں، کارکردگی پہ وہی جو میں نے بتایا کہ ڈائریکشن دیکھی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کیا پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. عوامی امنگوں کے مطابق آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ آپ جو سوال کیے نا اسی کا جواب لینے دینے نا. پہلے عوامی امنگوں پہ آپ نے پہلے بھی پوچھا، اب جو عوام کے مسائل پہ آپ نے بات کی اس پہ میرا جواب لینے دیں تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں. بتائیے. عوامی امنگوں پہ عوام کے جو مسائل ہیں، جو 25 جولائی 2019 سے پہلے جو تھے، وہ 2018 سے جو پہلے جو تھے اسی طرح ہی ہیں. کسی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. نہ ہم جو 3 یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، ہم تینوں میں سے کسی کی زندگی پہ فرق پڑا ہے، نہ کسی دکاندار کی زندگی پہ فرق پڑا ہے، بلکہ مسائل اور بڑے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت مشکل حالت میں ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ حکومت نچلی سطح پر گورنمنٹ کو منتقل کرنے کے ارادے میں ہی نہیں ہے. آپ کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہوئے، ہونے چاہیے تھے. الیکشن آپ نے امینڈمنٹ تو کر دی ایکٹ میں، لیکن الیکشن نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ کے سیاسی مسائل ہیں. یہ ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوا. اگر آپ الیکشن کرا دیتے لوکل گورنمنٹ وقت پر تو آپ کا ڈائریکشن سیٹ تھا. آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں جی ڈائریکشن سیٹ ہو گیا، عوام کے مسائل حل ہوں گے. اس وجہ سے میں یہ کہنے کے پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں کہ 5 سال میں جب یہ حکومت گزر جائے گی، ہم آخری دن میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے تب لوگوں کی زندگی پہ اثر پڑے گا. قطعاً نہیں پڑے گا، کیونکہ ڈائریکشن ہی سیٹ نہیں ہے. میں نے ایک صرف مثال دی کہ حکومت نے ریونیو بڑھانے کے لیے ڈائریکشن سیٹ کیا، وہ اچھا ہے، لیکن عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن اب تک اس طرح سیٹ نہیں ہوا جو کہ ہو جانا چاہیے تھا. 2 سال میں یہ چیزیں ہو سکتی تھی. لوکل گورنمنٹ الیکشن سے کیا ہوگا؟ جو عوام کے گلی محلوں کے جو سیوک ایشوز ہیں وہ حل ہو سکتے تھے، ان کی طرف حل ہونے کے لیے اقدامات ہو سکتے تھے. آپ کے سیوریج کا نظام پورے شہر میں ٹوٹا ہوا ہے. میں جام کمال صاحب کے ساتھ سریاب کے دورے پر اکٹھے تھا. میں نے گائے بگائے ان کو بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی. میں نے ان کو مختلف چیزیں جو کچی آبادیوں میں ہیں، مثال کے طور پہ ایک سیوریج کا نظام ہے. سیوریج تو بنا دیا گیا ہے لیکن اس پلاننگ اس کی ٹھیک نہیں ہے، پانی سڑکوں پہ بہہ رہا ہے. میں نے خود دکھایا ان کو. جو سڑک ہے وہ اس پر معیاری کام نہیں ہوا ہے، جو گلی ہے اس پہ معیاری کام نہیں ہوا ہے. جہاں پہ بلیک ٹاپ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ ٹف ٹائل لگا دیے گئے ہیں، جہاں پہ ٹف ٹائل لگنا چاہیے تھا بلیک ٹاپ ہوئے ہیں. تو یہ مسائل جو آپ کی سیوک ایشوز ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتے کہ جام کمال صاحب دورہ کریں اور وہ مسائل حل ہوں. اس کے لیے آپ کو بنیادی جو ضرورت ہے، آپ اپنا لوکل باڈیز الیکشن کرائیں، جو عوامی نمائندے ہیں ان سے گلی محلوں کے مسائل حل کرائیں. اس سے جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. دوسری بات، جو بڑے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. مہنگائی پہ میں نے کہا کہ مصنوعی مہنگائی ایکچوئل مہنگائی سے بہت زیادہ ہے. کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس چیز کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. 2 اسسٹنٹ کمشنرز کہاں جا کے چھاپے ماریں گے؟ پریس کنٹرول کمیٹی غیر فعال ہے. آپ کے سبزی مارکیٹ میں بھی وہاں پر بھی جو کمیٹیاں ہیں وہ تو بعد سے تو میری جب بات ہوتی ہے ہم رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں کمیٹی کا کوئی رکن ہوتا ہی نہیں ہے، قیمتیں طے ہو جاتی ہیں اور چیزیں ہو جاتا ہے.
یہ ساری چیزیں دیکھیں، جب آپ بڑے بڑے پالیسیز بنائیں گے، بہتر پالیسیز بنائیں گے، تو پھر یہ سیوک ایشوز اور اس طرح کے مہنگائی جیسے مسائل حل ہوں گے. اور اس کے ساتھ بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ اور المیہ ہے، اگر ہم اس 2 سال کو پچھلی گورنمنٹس کے ساتھ موازنہ کریں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی پالیسی ہے، اسی طرح ملازمتیں مل رہی ہیں. بڑے بڑے پوسٹوں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جام صاحب نے فائنانس کمیشن کے لیے ایک شخص کو منتخب کر لیا اور ان کا نام دے دیا، اور اس کے بعد اس پہ مسئلہ بنا اور اس کو ہٹانا پڑا. وزیر صاحب، کرپشن کی کیا صورتحال ہے؟ 2 سال میں کوئی کمی ہوئی ہے، وہیں پہ کھڑی ہے، بڑھ گیا ہے، کیا پوزیشن ہے؟ کرپشن کا کوئی ریٹرن شیپ میں تو ابھی تک کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا جیسے پچھلے گورنمنٹ میں آیا، لیکن آپ کے ایک منسٹر کو تو ہٹایا گیا تھا نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا آپ کا جو ہے ہیلتھ منسٹر تھا، تو ان کو جو ہے اچانک وزارت سے سبکدوش کر دیا گیا، تو بعد میں پتہ چلا جی کوئی کرپشن ہوا ہے، کوئی جابس وغیرہ وغیرہ میں ہوا تھا. کچھ دن پہلے انتخاب بھی کے اندر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں میں نے بہت سی چیزوں کا میں نے بتایا تھا کہ جام صاحب کی گورنمنٹ میں خامیاں کہاں کہاں ہیں اور اس خامی میں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ پھر اسی کو میں دوہرا رہوں گا کہ جام کمال بذات خود میرے نزدیک نہ وہ کرپٹ ہیں، نہ بددیانتی کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی اس طرح کا آج تک کوئی کیس سامنے آیا. لیکن اس کے ٹیم اس کے نیچے تو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، یہی آپ یہ تو کہتے ہیں نا. اسی پہ آ رہا ہوں. اس کی جو ٹیم ہے، اس ٹیم میں مجھے تو تقریباً کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا ہے جس کی آپ طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے وہ پاک صاف ہو. دیکھیں، آج بھی لوگوں کی رائے یہی ہے کہ سول سیکریٹریٹ میں جو ہے آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے گورنمنٹ جاب جو ہے پیسوں پہ مل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی ڈیلر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جا کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے پہلے ایک ایم پی اے ڈیرہ بوٹی کا گورم بوٹی، اس نے بیگوں سے بڑا جو ہے پیسے سی ایم سیکٹر لے کے آیا تھا کہ جی اگر پیسے جابس بھیجنے ہیں تو مجھ پہ میں خرید لے رہا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو دوں. بعد میں یہ نہیں پتا کہ اس کی نیت آگے بیچنے کی تھی یا مفت دینے کی تھی، یہ اس کا نیت ہی جانتا ہے. لیکن یہ کہ یہ دیکھیں، یہ بلنڈرز ہیں کسی بھی حکومت میں. اگر یہ ایک ایم پی اے کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ جی میں اپنے علاقے میں ڈپارٹمنٹس میں، اس کو ظاہر ہے کہ اس نے تو ایسے تکے میں جا کے تو پیسے نہیں لے کے گیا ہوگا نا، اس کو بھی کہیں سے تو کوئی انفارمیشن آیا ہوگا اس کے علاقے میں جو ہے وہ پوسٹ بک رہے ہیں، گورنمنٹ پوسٹ بک رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب پہلی بار ایسا ہوا کسی ایم پی نے اس طرح کیا ہے. لیکن کرپشن نیچے کی حد تک آپ ابھی بھی جائیں، جو انفراسٹرکچر کہاں سے آپ کہاں سے سمجھتے ہیں جام سے نیچے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جام کمال خان بذات خود ان چیزوں سے میں نہیں بلیو کرتا کہ وہ ایسے ہیں. اس کے نیچے تو ہو رہا ہے نا، اس کے میں نیچے تو بات کر رہا ہوں نا. آپ وزیر صحت بھی تو نیچے ہے، باقی جو گورم کی بات کی وہ بھی نیچے ہیں، سول سیکریٹریٹ جو میں نے بات کی وہ بھی نیچے ہے. میں نیچے کی بات کر رہا ہوں. ابھی نیچے جو ہے اس کے کابینہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، اس کے جو ہے باقی اسٹاف کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن پہ الزام بہرحال ہے کہ وہ جو ہے کرپشن کر رہے ہیں. اور پھر اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جو ہے نان الیکٹیبل لوگ تھے ان کو کس مد میں پیسے دیے جا رہے ہیں، تو وہ تو کرپشن کلم کلا کرپشن ہے نا. صحیح. تو ٹھیک ہے، آپ مطلب میں ایز اے وزیر اعلیٰ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اب وہ ان معاملات میں نہیں ہے، لیکن آپ کے مطلب آپ جتنے بھی شریف ہوں، آپ کی شرافت سے اگر آپ کا تجربہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں آپ کا اگر آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے اچھی طرح سے، اس سے پہلے بھی جو پولیٹیکل پارٹیز جو رن کر رہی تھی، گورنمنٹ کر رہی تھی، 2.5 سال والا جو پیریڈ گزرا ہے، اس میں تو نان الیکٹیبل لوگوں کو جو ہے دیا گیا اسکیم میں کروڑوں روپے دیے گئے ہیں. اب میں اس کو پروف کر سکتا ہوں آپ کو. بالکل اس سے بھی دیے گئے، بالکل پہلے بھی دیے گئے. اچھا منظور چند، آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جو کرپشن کی صورتحال ہے
معاملات آج بھی اگر ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں تو پولیس کی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں تو کسی نہ کسی چوکی پہ ہمیں کہیں نہ کسی چوراہے پہ کوئی نہ کوئی ہمیں مکہ والا نظر آ جاتا ہے. ہم ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں, ہم اس کو بتا سکتے ہیں, صرف لکھ بھی نہیں سکتے, لکھتے تو رہتے ہیں. ریکارڈ کرنا چاہیے, ریکارڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے ایک مرتبہ تو آپ کی ٹکائی ہو جائے گی ٹک ٹاک کہ آپ نے کیمرہ لے کے کیوں آئے, آپ نے کیا ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ ہیں کون. اس کے بعد جا کے سوری ہو جاتا ہے, سوری ہو جانا چاہیے. آپ کتنوں کو مرواتے رہیں گے, یا تو ہیلمٹ لے کے دے دیں اپنے جرنلسٹوں کو کہ وہ جا کے ریکارڈ کریں, اور پولیس والا لین کر رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کریں. آپ جرنلسٹ کو ہیلمٹ بھی دے دیں, ہاں جی, بلٹ پروف جیکٹ بھی دے دیں, صحیح, آپ اس کو بختر بند گاڑی بھی دے دیں, صحیح. پھر بھی بلوچستان میں کرپشن پہ رپورٹنگ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس میں بلوچستان میں اس کی حالت ایسی ہے جیسے کاغذ کے ٹکڑے کی. جب تک کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا, یہ طریقہ کار بتایا نہیں دیا جائے گا, یہ راستہ دیا نہیں جائے گا کہ وہ کسی بھی اپنی پراپرٹی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے اور اس کو حکومت معلومات فراہم کرنے کا پابند ہو, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. جام کمال حکومت کے ساتھ 1 سال قبل ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں میں نے, رشید بلوچ صاحب بھی اس میں موجود تھے, میں نے یہ بات کی کہ یہ جو ایکٹ ہے معلومات تک رسائی کا جو حق ہے, یہ آپ کب دے رہے ہیں عوام کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل تیار ہے, آپ کو معلوم ہے, ان کے الفاظ یہی تھے, آپ کو معلوم ہے یہ بل بالکل تیار ہے, ہم کابینہ میں منظور کر کے اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں. آج تک نہیں ہوا. جب تک معلومات تک رسائی نہیں ہوگا, میں, آپ, رشید بلوچ یہاں بیٹھ کے ہم کہیں نہیں کہہ نہیں سکتے کہ کرپشن ہے. ہم کسی کے حوالے سے کہہ دیں کہ فلاں کرپشن کر رہا ہے, ہم تینوں کے پاس ثبوت کیا ہے, کہاں سے معلومات لی ہیں, کس ڈاکومنٹ سے, کسی وہ ہمیں الٹا ہمارے خلاف تک عزت کا دعویٰ کر لے کورٹ میں, پھر ہم بھگتتے رہیں گے, کس ثبوت کی بنیاد پہ کریں گے؟ بلوچستان میں کرپشن پہ رپورٹنگ صرف اس صورت میں ہوتی ہے, ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہے, وہ یہ کہ جب کوئی ادارہ انٹروین کرتا ہے, کسی پہ چارجز کرتا ہے اور ہمارے سامنے بیان آتا ہے, بدقسمتی سے ہم اس بیان پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. بلوچستان کے صحافی کو, بلوچستان کے عوام کو, ایک کونسلر کے حوالے سے آپ کسی اس میں بلدیاتی ادارے محکمے میں جائیں, وہاں سے کسی کونسلر کے بارے میں معلومات آپ کو تب تک نہیں ملتی جب تک آپ کے تعلقات نہ ہوں. تو عرض یہ ہے کہ جب تک حکومت اگر سنجیدہ ہے کرپشن میں, جو بین الاقوامی سٹینڈرڈز ہیں جس پہ کسی بھی گورنمنٹ کے گورننس کو گیج کیا جاتا ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی سب سے پہلے ہے. ٹرانسپیرنسی تب ہوتی ہے جب آپ سب چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہاں جی یہ پروجیکٹ ہے, اتنے ارب کا پروجیکٹ ہے, اتنے اس پہ لگیں گے, اتنے وہ ہوں گے, یہ فلاں ٹھیکیدار ہے, فلاں کنسلٹنسی ہے وغیرہ. یہ سب جب آپ پبلک کرتے ہیں, بدقسمتی سے یہاں نہیں ہوتے. بدقسمتی سے آپ بلوچستان گورنمنٹ کے اس پہ چلے جائیں ویب سائٹ پہ, وہاں پہ آپ کو بجٹ کی کاپیاں تو ملیں گی, ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ماہر معاشیات ہونا چاہیے. آسان الفاظ میں تو کچھ ہے نہیں. ایک PhD آپ کا بلینز میں لکھا ہوا ہے, جو جب آپ اس کو ابسٹریکٹ میں دیکھتے ہیں وہ بلینز میں ہے, جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو وہ ملینز میں ہے. عجیب و غریب تماشا ہے, یعنی بتانا نہیں ہے لوگوں کو, صرف دکھانا ہے یہ. اب اس کو سمجھنے کے لیے جو آپ کی تعلیم کی شرح ہے بلوچستان میں, آپ مجھے بتائیں وہ بلین اور ملین کو سمجھ سکتے ہیں؟ کہاں سمجھیں گے؟ صحیح. آپ یہ چیزیں اس طرح ان کو پھنسا کے, ان کو مشکل کر کے لوگوں کو دکھانے کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہاں جی ٹرانسپیرنسی ہے, جبکہ لوگوں کو کک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں, کیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو جب تک یہ لا جس کا میں نے ذکر کیا یہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ لا موجود تو ہے, لیکن آپ جائیں, میں آپ کو کہتا ہوں آپ جائیں کسی بھی محکمے میں درخواست دے معلومات کی رسائی کے قانون کے تحت, آپ کو معلومات نہیں ملیں گی جب تک کہ یہ, جیسے کہ پنجاب نے, سندھ نے. ایسے میں صحافت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے میں انفارمیشن جو لوگوں کو تک کیسے پہنچایا جا رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف وہ ہے کہ اگلے نے بتایا اور آپ نے آگے پہنچا دیا؟ میرے الفاظ سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مجھ میں کتنی تشنگی ہے. یہ پورے صحافیوں کی تشنگی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک لا کے تحت, اوتھینٹک ڈیٹا کے تحت صحافت کریں. رشید بلوچ صاحب, آپ ایک یونین کو بھی رن کر رہے ہیں, آپ صحافیوں کی بھی حقوق کے علمبردار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کے ایشوز ہیں صحافیوں کو؟ کس طرح کے ایشو؟ یہ جو ہم بول نہیں پا سکتے ہیں, کوئی چیز لکھ نہیں سکتے ہیں, کوئی رسائی نہیں ہماری وہاں تک, حقائق تک, فیکٹس تک, کسی کرپشن کے بارے میں کوئی معلومات ہمیں نہیں مل سکتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں جو منظور نے بتایا تو وہ میرے بھی الفاظ وہی ہوں گے. ابھی اس میں میرے ساتھ کوئی ایکسٹرا نظارے کے چیزیں نہیں ہیں, لیکن نہیں, آپ کو نہیں ہے سچ تک, حق تک رسائی کی پاورز نہیں ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, پاورز کدھر ہے ہمارے پاس؟ نہیں, پاور تو نہیں.
قانون تو آپ پھر پہلے جدوجہد تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی رسائی ہونی چاہیے نا. وہ کیسے ہوگا؟ کون دے گا آپ کو؟ وہ تو ظاہر ریاست کے اندر ایک قانون بنائے گا، وہ رول کے تحت تو میں اس رول میں ظاہر ہے کہ قانون کے اندر جو بھی میں چیز کروں گا، جو رپورٹنگ کروں گا، جو بھی میں کروں گا تو وہ رول کے اندر یا قانون کے اندر دائرۂ کار کے اندر رہ کے کروں گا. پر ایگزامپل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جی ایک دو بندے بارگیننگ کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، میرے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اسی کے دفتر میں ہو رہا ہے. اگر میں باہر جاؤں گا تو میں اس کو آپ مجھے بتائیں گے کہ کلیم کریں گے تو پروف نہیں کر پائیں. کون سا طریقہ ہے کہ میں اس کو رپورٹ کروں؟ پروف کروں. حالانکہ میرے سامنے ہوا ہوگا. صحیح. لیکن یہ کہ جب تک وہ پروف میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ایز اے جرنلسٹ، اگر آپ ریسرچ بیس پہ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کے چیزیں مل جائیں گی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس آپ کو نہ ملیں جس طرح کہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن دیکھیں یہاں پہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی دوسرے سیاسی پارٹی کی کمزوریوں کو اگر آپ کا ساتھ کوئی ایسی تعلق ہے تو ایک سیاسی پارٹی دوسرے سیاسی پارٹی کی جو ہے وہ کمزوریاں آپ کو ضرور بتائے گا. میں بھی کہیں حد تک وہ آپ کوئی چڑیا کے علاوہ کوئی اور چیز بن جائیں تاکہ آپ کو بھی انفارمیشن ملے. ایک تو ہمارے پاس چڑیا بہت آگے. نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں آپ کو نا. اگر ہم یہی کہتا ہوں کہ اگر ریسرچ بیس پہ کچھ ہم کرنا چاہیں، کسی نہ کسی، ضرور نہیں ہے کہ 100% ہم کامیاب ہوں، لیکن کسی نہ کسی حد تک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر یہ بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں جو ہے 1 کروڑ روپیہ کا جو ہے بجٹ ہے. اگر میں اس کی ریسرچ بیس پہ جاتا ہوں، اس کی چیزیں میں جب کھوجنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اتنا تو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جی یہ بیسکلی بلڈنگ جو ہے 1 کروڑ کی نہیں بلکہ 50 لاکھ میں جو یہ بن سکتا تھا یا بن رہا ہے. اس میں خرچہ جو ہے 50 لاکھ کی ہو چکی ہے. اس بیس پہ اگر ہم جائیں، تھوڑا بہت اپنا ٹائم دیں اور اس پہ ہم لگے رہیں تو میرے خیال میں تھوڑا ٹیکنیکلی اب چیزیں معیاری ہو رہی ہیں. نہیں ہے بلوچستان میں کوئی چینج آیا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں آئی ہے. وہ جو سڑکیں بن رہی ہیں، کوئی بلڈنگ بن رہی ہیں، ان پہ آپ کا نظر کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں وہ معیاری ہے غیر معیاری ہے؟ میں آپ کا مطلب کوشچن میرے خیال میں ایک ہی کوشچن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر ظاہر ہے پھر ہمارا جو ہے آنسر بھی ریپیٹ ہی ہو جاتا ہے. جی دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ 2500 کلومیٹر سڑکیں پختہ کرنے کا اعلان کیا گیا. اب 4000 کیا گیا، اس میں کچھ نہیں ہوا. ابھی نہیں بنی ہے، بنی نہیں ہے. نہیں بنا ہے نا، میں یہ کہتا ہوں نہیں. اچھا، بڑی سڑکیں تو نہیں بنی ہیں. کتنی بنی ہیں؟ اس میں کچھ تو بنی ہوں گی نا. دیکھیں M8 کی بات ہو رہی ہے کہ بننے جا رہا ہے، لیکن وہ بھی بلوچستان حکومت کا نہیں ہے. میرے خیال میں پروجیکٹ وہ مرکزی حکومت کا پروجیکٹ ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کا جو ہے کوسٹل ایریا ہے یا آپ کا جو ہے ساؤتھ بلوچستان ہے، جس کی آج کل بڑا زور چل رہا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کی، وہ ابھی میرے خیال میں 1.5 مہینے سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی نہیں ہوا ہے. لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہمارا تھا روڈ انفراسٹرکچر تھا، جو ڈیمانڈ ہے ابھی بھی ہے، وہ کراچی ٹو کوٹا کا تھا. تو اس میں نہ وفاقی PSDB میں کچھ ایسا جو ہے ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آیا، نہ صوبائی PSDB میں ہمیں نظر آیا. تو میں پھر بات ریپیٹ ہوگی کہ مجھے روڈ انفراسٹرکچر میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں کوئی نہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ڈائریکشن مجھے نظر آ رہی ہے. اعلانات ہو رہے ہیں، اب ضرور ہو رہے ہیں. میرے بغل میں جو ہے سول ہاسپٹل ہے. جب ہم بچے ہوتے تھے وہاں پہ اگر کوئی پیشنٹ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے پیشنٹ کے ساتھ جو اس کا تیماردار ہوتا تھا، اس کو ایک انڈا ملتا تھا، ایک کپ چائے ملتی تھی، ایک پراٹھا ملتا تھا. آج آپ جائیں گے کیجولٹی میں، آپ کا پیشنٹ مر رہا ہوگا، وہ ایک آپ کو انجیکشن 10 روپے کا انجیکشن اگر چاہیے، وہ بھی تب بھی آپ کو لکھ کے دیں گے، آپ نے جا کے مارکیٹ سے خریدنا ہے. یہ اس سے پہلے والی گورنمنٹس میں بھی ہوتا رہا ہے، آج کے گورنمنٹ میں بھی ہو رہا ہے. سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ CM صاحب خود ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں. میں دیکھنے کی ظاہر ہے کہ ابھی ہیلتھ منسٹری نہیں ہے، آگے سے بڑے دعوے آ رہے ہیں کہ ہیلتھ بڑا چینج ہے. دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکلی یا مطلب وہ بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکلی تو ہاسپٹلس میں یہ ہو رہا ہے. ابھی اس کو CM صاحب دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور دیکھ رہا ہے، تو اس میں مطلب دیکھنے سے میرے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے اسکولز ہیں، وہ ان کا بھی وہی حال ہے جو آج ہو رہا ہے. آپ کے ڈاکٹرز کی وہی حال ہے، برا حال ہے. اگر برا نہیں ہے تو اچھے نہیں ہوئے ہیں.
صحیح. اس سے پہلے اگر جو تھے اس سے بہتر تو نہیں ہوئے ہیں، اگر برے خراب ہو گئے ہیں وہ میں نہیں کر رہا. یہ ضرور ہے کہ موجودہ حکومت میں تھوڑا بہت جو ہے یہ 1122 کا جو سروس ہے، یہاں جو ہے آپ کے یہاں سے کراچی جائیں گے وہاں پہ بیسک جو ہے کیجولٹی سینٹرز انہوں نے بنا دیے. یہ میں اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں بلوچستان حکومت کو کہ اگر خدا نخواستہ بیچ میں کوئی ابھی جہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو نزدیکی جو ہے ان کو کوئی مطلب کیا کسی زخمی کو لے کے جائیں گے فوری طور پہ فرسٹ ایڈ ان کو شاید نہیں کہ آپ کیجولٹی میں کبھی گئے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ جس کیجولٹی میں گئے وہاں پہ کوئی چیزیں ملتی ہیں؟ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے، کوئی سرجن اویلیبل ہوتا ہے؟ خالی پہنچانا اس کی ذمہ داری. دیکھیں آگے بھی تو دیکھیں نا معاملات کے لیے جو آپ کے ہائی وے کے جو کیجولٹی سینٹر ہیں ان میں جو ہے ضروری نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے وہاں پہ سرجن بیٹھا ہوا ہے. آپ کے لیے وہ ٹیکنیکل بندہ بھی ضروری ہے کہ وہ فرسٹ ایڈ دے سکے کہ وہ کہیں بڑے ہاسپٹل تک پہنچا جا سکے. میرے خیال میں 1-2 جو ادھر سینٹرز ہیں وہاں پہ میں خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی گیا ہو لیکن منظور جان آپ کی طرف آتے ہیں. آپ چند ایک اہم پوائنٹ 2 سال کے بتائیں. اگر میں یہ کہوں ترجمان حکومت بلوچستان سے کہ آپ حکومت کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پورا دن ہی بولتا رہے گا اور تعریف ہی کرتا رہے گا. اتنے سارے پوائنٹ ہمیں بتا دے گا. آپ بتا دیں، آپ پبلک میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں چند ایک بتا دیں کہ موجودہ حکومت نے 2 سال میں یہ تبدیلیاں لائی ہیں اور اس کا جو ہے ثمر جو ہے پبلک کو مل رہا ہے. مجموعی طور پہ تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. جہاں تک آپ نے بالکل آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں نا، جیسے کہ ایمرجنسی میں کسی ڈاکٹر کا ہونا نہ ہونا، ادویات کا ہونا نہ ہونا، یہ اس کا تعلق ہے اصلاحات سے. جام کمال صاحب ایک ویژنری شخصیت ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان کا ایک ویژن ہے، وہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، لیکن اصلاحات کا جو عمل ہے وہ سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. اب ادویات کا ایک مسئلہ ہے کسی بھی ایمرجنسی میں کسی وارڈ میں. میں مثال کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ایک اس تبدیلی کی پالیسی میں کہ اب جو MSD کے بجائے جو ہاسپٹل ہے وہ اپنی ضروریات کی ادویات وہ خود خرید سکتے ہیں. یہ ایک تبدیلی کی. اب میں ایک میڈیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں کہ میں اس کو ٹھیک یا برا کہوں. اس کے اثرات سامنے آئیں گے تو اس کے بعد اس پہ بات ہو سکے گی، لیکن یہ اصلاحات سے ہی تعلق رکھتی ہیں. جام کمال حکومت کی ابتدا سے یہی نعرہ تھا کہ وہ اصلاحات لائیں گے، لیکن اصلاحات کے وہ بنیاد وہ فٹ اسٹیپس نظر نہیں آ رہے جو کہ نظر آنے چاہیے. ان 2 سالوں میں اصلاحات کا عمل سست روی کا شکار ہے. اگر وہ اصلاحات کے عمل کو تیز کرے، قانون سازی کو تیز کریں، قانون سازی میں بہتری لائیں تو اس سے کافی چیزیں ہو سکتی ہیں. چند چیزیں جو آپ نے کہا کہ بہتر ہیں اس میں جیسے کہ رشید بلوچ نے بھی کہا کہ یہ جو ایمرجنسی میڈیکل رسپانس جو ہے مختلف مراکز بنائے ہیں شاہراہوں پر یہ ہے. اس کے علاوہ سڑکوں کی بات کی گئی. سڑکوں میں دیکھیں کوئٹہ زیارت سڑک ڈیول کیا جا رہا ہے، کوئٹہ کے اندر سڑکیں بنائی گئی ہیں، انا اڑک کی طرف سڑکیں بنائی گئی ہیں، کچھ سڑکیں ایکسٹینشنز کی بھی پلاننگ میں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے مکران بیلٹ میں بھی جو سڑکیں ہیں کافی وہ بنائے جا رہے ہیں. تو جو ظہور بلیدی صاحب کے حلقے میں ہے وہ سڑک بھی بنائی گئی ہے بلیدہ اور تربت کے درمیان. وہ بہت اہم سڑک ہے، بہت طویل عرصے سے وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز ہے جو کہ قابل تعریف ہے، وہ جام کمال حکومت میں یہ کہ انہوں نے ماضی کے جو پروجیکٹس سے جو کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے انہوں نے وہ کمپلیٹ کیے، جن میں اسکولز بھی تھے، جن میں یہ صحت کے مراکز بھی تھے. اس طرح کے جو منصوبے ہیں ماضی کے انہوں نے وہ بھی کمپلیٹ کیے. جو ماضی میں مثال نہیں ملتی تھی، حکومت بدل گئی تو پچھلی حکومت کے پروجیکٹس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن جام کمال حکومت نے وہ پروجیکٹس جو پینڈنگ میں تھے ان کو کمپلیٹ کیا. یہ ان کو کریڈٹ ایک جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں منرل پالیسی آپ کے بلوچستان کا یہ بہت اہم ہے. یہ منرل پالیسی جام کمال حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بلوچستان جو کہ معدنیات کا ایک ذخیرہ ہے، اس میں منرل پالیسی ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ جام کمال حکومت کی ویژن کو یا ان کی جو اصلاحات کے حوالے سے اور یہاں پہ جیسے میں نے شروع میں کہا آمدن بڑھانے کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے. چلیں دیکھیں 10 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں آپ موجودہ کو؟ میں 10 میں سے 4 نمبر دیتا ہوں. 4 نمبر دیتے ہیں. رشید صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی اور چیزیں موجودہ گورنمنٹ کی یاد ہیں جو انہوں نے کر رہی ہیں، جو لوگوں تک جن کا ثمر جانا ہے، اگلے سال جانا ہے، 3 سال کے بعد جانا ہے؟ کیا پوائنٹس ہیں ایسے جو موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی ہے؟ کارکردگی کی بات کریں، آنے والے پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب وہ کارکردگی موجودہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ بتائیں گے نا آپ لوگوں کو.
کہ انہوں نے یہ کارکردگی آنے والے ٹائم میں ان کو ملنے والا ہے لوگوں کو؟ نہیں تو میں نے بتا دیا تھا نا کہ یہ چلیں آپ پوائنٹ کتنے دے رہے ہیں مجرا گورنمنٹ کو؟ 10 میں سے کتنے پوائنٹ دے رہے میں ہیں؟ پوائنٹ نہیں دوں، جی پوائنٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو کچھ تو پوائنٹ دیں گے نا، بلیک اینڈ وائٹ تو بولیں گے نا، آپ پوائنٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے وہ پوائنٹ دینے کی جو میری وہ جو ذمہ داری ہے، ہو سکتا ہے میں اسے تھوڑا تجاوز کر جاؤں یا کم کر دوں یا شاید زیادہ کر دوں، بہت کم دیتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتے ہے بہت زیادہ دوں، بہت کم دوں، میں نہیں دوں۔ اچھا یہ خفیہ ہے۔ چلیں جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہے سینئر جرنلسٹ رشید بلوچ صاحب، جو کہ بہت ہی ماشاء اللہ تجزیہ کار ہیں، بہت اچھا تجزیہ بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں بہت اچھا۔ آج انہوں نے اپنی موجودہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پہ انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے ایک جائزہ پیش کیا۔ اسی طرح سے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں آئے، تشریف لائے اور اپنی جو ہے ایک رائے دی۔ اور اسی طرح سے میں منظور بلوچ صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں سر، آپ نے اپنی قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے جو کچھ بھی بولا، فیصلہ ہم نے نہیں کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، فیصلہ جام صاحب نے کرنا ہے۔ کچھ باتیں تو آپ نے موجودہ گورنمنٹ کے بھی خلاف بات کی ہیں، کچھ آپ نے پبلک کے حق میں بھی کی ہیں۔ یقیناً آپ پسندیدہ ہوں گے یا ناپسندیدہ ہوں گے، اس کا آنے والے ٹائم میں پتہ لگے گا۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔